बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 अगस्त सोमवार के दिन का ये दूसरा व्लॉग और इसमें अहम खबरें और फिर तज्जिया होगा, कुछ पैगामात हैं आपके लिए। इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी पुरअसरार खामोशी है। ये एक तूफ़ान की आमद से पहले जिस तरह खामोशी होती है और हंगामी बुनियादों पर इमरान खान का पैगाम भी कल भरपूर तादाद में आवाम ने निकलना है। जो पार्टी से मुखलिस नहीं वो भी कान खोल के सुन लें। इनके तमाम एजेंटों को नाकाम किया जाएगा। कल सुनामी अवाम का अडयाला जेल से टकराने का खतरा है। अडयाला जेल मुकम्मल सील, दफ़ा 144। इस दफ़ा मुकाबला दफ़ा 144 और दफ़ा 804 का है और 804 नंबर बड़ा है। तफसील आपको बताता हूँ। पूरी क़यादत को पिंडी भी बुलाया गया है। अडयाला में अवामी जमे गफ़ीर भी है, हुकूमत की तैयारियाँ भी हैं। दूसरी तरफ 200 कारकुनान पर मुकदमात भी हैं, गिरफ्तारियाँ छापे। लेकिन अवाम कल क्या बड़ा सरप्राइज़ अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। रिटायरमेंट के बाद फौजी रहनुमाओं के लिए जन्नत। एक और रिटायर्ड जनरल चेयरमैन वापडा आज बन गया और आज मैं सबूत और दलील से आपको बताऊंगा कि खान की हुकूमत गिराना, कैद में रखना पाकिस्तान को हकीकी मानों में किस तरह एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने से रोका गया और रिहाई खान की क्यों ज़रूरी है, अवाम का निकलना क्यों ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के खिलाफ खुलकर अब मामला शुरू हो गए। भारत की ताकत जो बर्दाश्त देगी, जवाब देगी। अब मेड इन इंडिया चीज़ों का इस्तेमाल, मोदी ने भी तबले जंग बजाया। मईशत के झटके भी हैं। कॉटन की 30% प्रोडक्शन गिर गई। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के ज़हनों में ये सवाल है कि कल क्या होगा। कल की अहमियत देखें, एक दिन है, तहरीक लंबी है, याद रखें। कल चूँकि इमरान खान बेगुनाह कैद में 2 साल पूरे रहे। हफ्तों में 104 हफ्ते बनते हैं, महीनों में देखें 24 महीने हैं, दिनों में देखेंगे 730 दिन है, घंटों में देखेंगे 17,500 दिन है। ये इमरान खान क्यों कैद है? क्योंकि इमरान खान यजीद के सामने बैत नहीं कर रहा। बड़ा सादा सा जवाब। जुल्म के इस निज़ाम को तस्लीम नहीं कर रहा। वो कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बहाली, पाकिस्तानी के हकूक़ मांगता है। इमरान खान खुद फ्रंट से कुर्बानी दे के एक मिसाल दे रहा है। आप इमरान खान की कैद को बाकी दुनिया के और पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं की कैद से मुआवजा करें तो जिस तरह खान ने जेल काटी उस तरह तो दुनिया का कोई रहनुमा जेल नहीं काट सकता उम्र के इस हिस्से में। फिर इमरान खान का जो माजी रहा, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते रहे कि ये इमरान खान 1 हफ्ते से ज़्यादा जेल में नहीं रह सकते। खान ने इसे कैद को कैद ही नहीं समझा, वो इसे हक़ व बातिल का मुआरका और यजीदियत के ख़िलाफ़ अपने ईमान की हद तक समझता है। हर किस्म का जुल्म भी बर्दाश्त करता रहा, ख़ानदान समेत। वजह सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के हकूक़ है। इमरान खान को तो इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान का ये जाली 2 नंबर झूठा निज़ाम जो कायम किया गया, इससे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान के नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो रही हैं। इसीलिए अब ये पाकिस्तान की अवाम का काम है, उनका फ़र्ज़ है कि अपने रहनुमा, अपने मुर्शिद, अपने कायद, अपने लीडर के लिए पुरअमन अंदाज में अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करें, सड़कों पर निकल के दिखाएं। तहरीक इंसाफ की क़यादत यही मुसलसल बयान दे रही है कि कल 5 अगस्त को मुल्क भर से नौजवान, कारकुनान, पाकिस्तान की अवाम, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग घरों से निकलेंगे क्योंकि खान की रिहाई असल में इनकी अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की रिहाई है। ये बड़ा अहम बयान था तहरीक इंसाफ का कि हमारी क़यादत ने तो सज़ाएं बर्दाश्त की हैं, नाअहलियाँ बर्दाश्त की हैं, नुकसान भी करवाए। अब पाकिस्तान की अवाम भी दिखाए, क्योंकि ये एक दिन की तहरीक नहीं है जो सिर्फ कल ही होगी, ये एक लंबी चलेगी। ये शुरुआत है, लेकिन शुरुआत का अंदाज़ा होता है ताकत से। तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ, सेनेटर, टिकट होल्डर्स पिंडी बुलाए गए हैं कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। इसीलिए वहाँ सील की गई, दफ़ा 144 लगाई गई, अजाफी नफरी बुला ली क्योंकि कल खान से मुलाकातों का दिन भी है। अब तमाम टिकट होल्डर समेत तमाम रहनुमा अपने अपने हलकों में पूरे पाकिस्तान में यूनियन कौंसल्स में अवाम को एहतजाज लीड करेंगे। इनकी जो तंजीमें ISF, ILF, ख़वातीन में, ये अपने अपने अंदाज में अवाम को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तहरीक इंसाफ का जो आला सतह का इजलास था उसमें ये 5 अगस्त की मुकम्मल तैयारियाँ देखेंगी। सूबाई सतह में हर सूबे में जो रहनुमा है, चारों सूबों में सड़कों पर निकलेंगे। ख़ास तौर पर पंजाब में, जहाँ पर नज़र है इस वक्त कि हर वो शख्स जिस पर नोटिफिकेशन है, जिसके पास ओहदा है, वो अवाम को लीड करेगा। 2 बड़े मेन मकामात हैं, एक लाहौर और एक अडयाला जेल। उसके अलावा तो पूरा पाकिस्तान हम जानते हैं। पंजाब का देखें किरदार इसमें बड़ा अहम है, क्योंकि जब पंजाब निकले तो आपको पता है इनकलाब पुरअमन अंदाज में बढ़ता है। लाहौर इसलिए अहम है और इसीलिए कल लाहौर पर अगर आपको सारे के सारे लाहौर वाले ही सड़कों पर नजर आए तो ये मामला हल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत का तो फैसला है कि जब तक खान की रिहाई नहीं होती लोग घरों में वापस नहीं जाएंगे। ये मुसलसल एहतजाज चलता रहेगा। हुकूमत ने पिंडी में एक दफ़ा 144 नाफिज की है, गिरफ्तारियाँ भी करेंगे, साथ साथ मुज़ाकरात का मंजन भी बेचेंगे। मुज़ाकरात की ऑफ़र भी अभी आई है, हो सकता है रात को अडयाला जेल के दरवाजे भी खुले, आज ना खुले तो कल खुलेंगे आपकी ताकत देख के। ये इमरान खान के पास भी जाएंगे, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर हों तो बाखुदा यकीन करें ये मजबूर हो जाएं। कल आप 10% निकल आए पाकिस्तानी, अडयाला के दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि हम दुनिया के दीगर ममालिक में देख चुके हैं, पाकिस्तान में तो आप देख चुके हैं, माजी में सर्बिया में देखें आमरीत के ख़िलाफ़, अरब स्प्रिंग में देखें, सूडान में देखें, मलेशिया में देखें 2018 में महातीर मोहम्मद को कैसे वापस लाया गया। करप्शन के खिलाफ जब बेदारी मुहिम चली तो लोगों ने पुरअमन मुज़ाहमत से साबित किया। यूनिवर्सिटियों, स्कूलों, कॉलेज़ के तलबा का बड़ा अहम मामला है, सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार होगा,
تو یہ جو مہم آپ کی شروع ہوئی ہے احتجاج کی، دیکھیں یہ کل پہلا دن ہے، اس میں آپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے اپنی طاقت دکھانی ہے۔ اس کے علاوہ جو احتجاج کے 198 راستے ہیں پرامن احتجاج کے، میں نے تحقیق کی 198 راستے، وہ میں آپ کو اس تحریک کے دوران بتاؤں گا۔ ابھی تو پرامن انداز میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کل تو آپ صرف اپنی طاقت ہی دکھا دیں تو ایک نفسیاتی تحریک جو اعصابی تحریک ہے وہ آپ جیت جائیں گے، کیونکہ آپ کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ دیکھیں تو جنگ جو بھی ہو اس میں ہمیشہ طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں جو مارچ ریلیاں، یہ جو پریڈ، خاص طور پر یہ فوجی پریڈ آپ دیکھتے ہیں وہ کیوں کی جاتی ہے؟ ہتھیاروں کی نمائش، طاقت کا مظاہرہ۔ جیسے 2007 میں وکلا کی تحریک شروع ہوئی، سڑکوں پر طاقت کا مظاہرہ ہوا، ابھی وہ راستے میں تھے مشرف وردی اتارنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے دنیا میں جو پولیس اصلاحات ہوتی ہیں، فرانس میں کسان مزدوروں کی ریلیاں ہوئیں، حکومتیں بدلیں، تو یہ عوام کی طاقت سے ہوتا ہے۔ عمران خان کو جیل میں پتہ بھی چلنا چاہیے کہ اس تحریک میں وہ اکیلا نہیں ہے، اس خاموشی کو توڑنا عوام کا کام ہے، آپ سب کا یہ فرض ہے۔ حکومت کی طرف سے تو فسطائیت ظلم آپ 3 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اب اس 3 سال میں میرے خیال میں آپ کتنی ٹریننگ اور عادت تو ہو چکی ہے کہ کس طرح پرامن غیر مسلح گوریلا تحریک جو آپ نے پہلے دن سے شروع کی ہوئی ہے اسے آگے کیسے لے کے چلنا ہے جب تک آپ کے مقاصد پورے نہ ہوں۔ اس وقت پولیس تو دیکھیں جو گرفتاریاں کرے اسے رشوت کا مال کھانے کے لیے، ان کی تو لاٹری نکلتی ہے احتجاج کا معاملہ ہو۔ لاہور میں 5 اگست کی ابھی تحریک میں انہوں نے سینکڑوں کی جو گرفتاریاں کی لوگوں کی، 14 تھانے ہیں، 200 لوگ گرفتار کارکن، اور تاریخ میں نیا ریکارڈ کہ گرفتاری ہو رہی ہے 4 تاریخ کو اور FIR درج کی جا رہی ہے 5 تاریخ کی، سڑکیں بلاک، ابھی 5 آئی نہیں تھی۔ لاہور میں یہ صرف 200 کارکن نہیں، یہ بھول جاتے ہیں تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، ساری عوام ان کے ساتھ ہے۔ تو عوام کو یہاں نکلنا چاہیے گھروں سے، اور لاہور میں بلا شبہ جنرل رانی کا راج ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ جب معاملات عوام کے ہاتھ میں ہو تو پھر عوام خود فیصلہ کرتی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ظاہر ہے گرفتاریاں کوشش کریں گے۔ کشمیر میں انہوں نے سردار عبدالقیوم نیازی کو جو گرفتار کیا، وہاں لوگوں نے دیکھیں پل بازار ہے، سہر ہے، وہ سارے راستے مرکزی شاہراہیں بند کر دیں۔ اب مجھے اس میں خیبر پختونخوا اور علی امین گنڈا پور کا کردار سب سے اہم نظر آ رہا ہے، کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے اسلام آباد سے جڑنے والے اہم راستے جو KP سے آتے ہیں، جیسے GT روڈ پشاور تک، پنڈی تک جو آتا ہے، وہ جو ٹریفک روٹ ہے وہ سارا وہ بند کیا جائے۔ باقی جو موٹر وے جو سب سے تیز ترین مرکزی ہائی ویز ہیں وہ بند کی جائیں، اور جو حساس روٹ لگتے ہیں ان کی فوجی سرکاری ٹریفک گزرتی ہے وہ راستے جب یہ عوام بند کرے گی، ہزارہ ایکسپریس، ایبٹ آباد والے بیک ڈور انٹریاں، تو اس میں پھر یہ معاملات بڑھیں گے۔ علی امین گنڈا پور چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں ضلعی انتظامیہ کی وہاں مکمل طور پر نیوٹرل کرنی ہو، کسی پرامن احتجاج کو نہ روکنے کو حکم دینا ہوگا۔ اگر کوئی اسلام آباد جہاں جانا چاہتا ہے انہیں راستہ دیا جانا چاہیے۔ پل، مرکزی شاہراہیں جو بند کریں گے لوگ، انہیں یہ زبردستی نہ کھلوائیں، GT روڈ پہ لوگوں کو کچھ نہ کہیں، سیاسی اپنے کارکنان کی مدد کریں، ان تمام راستوں کی نگرانی کریں، سوشل میڈیا پہ مہم چلائیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جس میں دیکھیں خیبر پختونخوا کی 6 کروڑ آبادی ہے، پنجاب تو چلے آپ کہہ لیں نہیں نکلتے، وہاں سے کم از کم 6 لاکھ لوگ اگر ثوابی پل پہ نظر آئے تو اسلام آباد کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائے، یاد رکھیں، کیونکہ پشتون بیلٹ کی مزاحمت ایک علامت ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ اس لیے بڑھتا ہے، اور میرے خیال میں علی امین کا یہ کردار کل دیکھنا ہوگا، سب سے اہم معاملہ۔ باقی سب لوگوں پر بھی نظر ہوگی، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں بلوچستان اور سندھ میں بھی اسی طرح کے احتجاج کے معاملات ہوں گے، اور سارا اپنے آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا پرامن حق استعمال کرنا ہے۔ جو لوگ احتجاج سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، نوجوان، اب میں انہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خان کو جیل میں ڈالنے سے، حکومت گرانے سے نقصان کیا ہوا، اور یہ دلیل اور ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں، جسے سمجھنا ہے ذرا غور کرے کہ آج آپ کیسے 2025 میں ترقی یافتہ ملک میں بنے ہوتے اگر خان کی حکومت نہ گراتے۔ آج آپ پتھر کے دور میں پہنچ چکے ہیں، تو وجہ صرف خان کی حکومت گرانا، بے گناہ جیل میں ڈالنا، یہ جو آمریت اور فارم 47 کا نظام ہے جو سیاسیت میں استحکام، معاشیت میں استحکام لے کر آیا، اس کی تفصیل دیکھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے ایک دوسری ٹویٹ ابھی دیکھی ہوگی ہندوستان کے معاملے پر، اور یہ ہندوستان کی جو امریکہ کے ساتھ تیل کی ڈیل ہے وہ بڑے ہائی لیول پر معاملہ پہنچ چکا ہے۔ وجہ روس سے خریدے جانے والا تیل، روس سے ہندوستان نے پچھلے 2 سالوں میں $90 ارب کا خام تیل خریدا، جو دنیا میں سب سے رعایتی قیمت پر $90 ارب وہ اپنی ریفائنریوں میں پروسیس کر کے یورپ میں، امریکہ میں اور ایشیائی ممالک کو مہنگے داموں میں بیچتے رہے، اور اس پورے مرحلے میں انہوں نے $20 سے $25 ارب کا منافع کمایا۔ بھارت کی کرنسی مستحکم ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے، مہنگائی کنٹرول ہوئی، اور وہاں معاملات۔ اب خان جب یہ روس سے تیل خریدنے گیا، اور اگر وہ تیل یہ سے خریدنے دیتے تو آج آپ کی معیشت 3 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، ذرا سوچیں۔ پاکستان میں آج آپ کو باخدا مہنگائی نظر ہی نہ آتی، پیٹرولیم مصنوعات انتہائی سستی ہوتی، ڈالر گر چکا ہوتا، اور ایک ترقی یافتہ ملک میں اب بدل چکے، کیونکہ ملک ترقی پہ تھا اس وقت۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس آرمی چیف جنرل باجوہ نہیں تھا،
جس نے امریکہ کے دباؤ میں بائیڈن کے کہنے پر حکومت گرائی. اب بھارت میں آرمی چیف چونکہ سیکورٹی کے معاملات دیکھتا ہے وہ معیشت اور سیاسی فیصلوں میں نہیں آتا, لیکن جنرل باجوہ نے یہاں تختہ بھی الٹا, پھر امریکہ کی خوشنودی سے یوکرین کو ہتھیار بیچے اور بائیڈن حکومت کے کہنے اور وہاں سے مال بھی کما لیا. پی ڈی ایم کی حکومت بنا کے سیاسی انجینئرنگ کروا کے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی معیشت سیٹ کر لی, ملک کی معیشت اور جمہوریت تباہ کر دی, منافع کما کے وہ بھاگ گیا. اب بھارت نے دیکھے روس سے سستا تیل خرید کے عوام کو ریلیف دے کے معیشت بچا لی. پاکستان میں عمران خان کو روس جانے کی وجہ سے خود مختار فیصلوں کی وجہ سے جیل میں پہنچا دیا, جس میں 2 سال مکمل ہونے والے ہیں. اور انہی 2 سالوں میں پاکستان کی سب سے زیادہ تباہی اور بربادی تاریخ میں سب سے زیادہ, جو یوکرین کی جنگ میں نہیں ہوئی, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس میں امن انعام لینا چاہتا ہے, وہ جنگ بند کروا گیا. اب دیکھیں روس اگر ہندوستان روس سے تیل نہ خریدتا تو وہ سمجھتے ہیں جنگ ہی نہیں لگتی یہ والی, کیونکہ ہندوستان اور چین 2 ملک ہیں جو تیل خرید رہے ہیں اور بڑے آرام سے جو روس کا معاملہ چل رہا ہے. اب یورپ اور امریکہ سارا یوکرین کی مالی مدد کرنے کے باوجود اس حالت تک نہیں پہنچا. تو یہاں پر دیکھیں یہ فرق ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں. باجوہ نہیں تھا, آج بھی یہی معاملہ ہے. عدالتیں بھی نہیں تھی جنہوں نے وزیر اعلیٰ کو وہ الیکشن سے لڑنے کی اجازت دی گئی. پاکستان میں عدالتیں صرف آزاد ہوتی تو یقین کریں یہ معاملات نہ ہوتے. اسٹیبلشمنٹ میں جو سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرتی, لوگوں کو انصاف پہنچتا, تو یہاں تک معاملہ نہ پہنچتا کہ آپ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے باہر آنا پڑے. اسلام آباد کے اب معاملات دیکھیں کہ وہاں چھٹیاں ہیں, چھٹیوں میں ہنگامی کیسز صرف سنے جاتے ہیں. انہوں نے کون سے ہنگامی کیس لگائے عدالتوں نے؟ ایک بیریا ٹاؤن کی جائیداد کی نیلامی کا اور ایک ضمانت کا. ابھی وہ کیس 6 دن پہلے دوسرا ہے, ارجنٹ بنیادوں پر چلا دیا. اس کی باری لگنی تھی ستمبر کے مہینے میں, جا کے 6 دن پہلے آنے والا کیس ارجنٹ بنا لیا. عمران خان کی بریت کی رہائی کی درخواست جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں, وہ سننے ہی نہیں جا رہا. اور اسلام آباد کے جو آزاد جج ہیں جنہوں نے خفیہ ایجنسی کے کام میں مداخلت کے خط لکھے, بجائے ان کی داد رسی کرنے خفیہ اداروں سے پوچھنے کے لیے 26ویں ترمیم کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز میں فیملی, تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملنے کی امید ہی ختم ہوگی. وہ القادر ٹرسٹ کی جو دوبارہ لگانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اور یہ بھی کوشش نہیں کرتے. 26 جون کو آخری سماعت, اس کے بعد ضمانت کا کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا, کیونکہ انہیں اندازہ ہے, یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز جسٹس سرفراز ڈوگر نہیں لگنے دے گا. یہ ویسے بھی سیاسی تاریخ کے کیس ہیں, عدالتوں سے تو فیصلے ہونے نہیں, جھوٹے کیسز ہیں, عدالتوں میں ختم نہیں ہوتے. نواز شریف آپ کے سامنے ایک مثال ہے, آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی, ان کے کیسز دیکھیں کیسے بنائے گئے, کیسے ختم ہوئے. اس لیے عدالتوں والا معاملہ ختم ہے, یہ عوام پر معاملہ ہے سارے کا سارا. ابھی ان کی حکومت نے عمران خان کے ایک اشتہار پر نیو یارک کے بڑی مہم چلا دی. آپ وہ ایران کی پارلیمنٹ کی 3 خواتین دیکھیں انٹرنیشنل معاہدے کرتے ہوئے حجاب میں, وہ پاکستان کے ناجائز فارم 47 کے وزراء سے, تمام ان میں کوئی خاتون نہیں تھی پاکستان کی طرف سے. حالانکہ الزام ایران پہ لگتا ہے جی خواتین کو حقوق نہیں دیتے, اور یہاں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی انٹرنیشنل معاہدے کر رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ, عظمیٰ بخاری, مریم اورنگزیب, اینا پرویز بٹ صاحبہ اور باقی دیگر خواتین کے حالات آپ دیکھیں. مریم نواز صاحبہ ویڈیوز میں مشہور ہیں, ٹک ٹاک میں, ان کے موبائل کی ویڈیوز کا بھی آپ کو پتہ ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ جو نواز شریف کے ساتھ سائے کی طرح چمٹی رہتی ہیں, جیسے مریم نواز بھی نہیں ہوتی, جیسے ڈیوٹی دیتی ہیں. تحریک انصاف کے تو ایک رہنما نے اس دن کہا کہ یہ نواز شریف کی بیٹی بھی نہیں سمجھتے ہیں, نام بھی ایک جیسا ہے. اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کے تو آپ کو حالات پتہ ہے, وہ روز چند کاغذ اچھل کر دکھا رہی ہیں, جھکتے لگاتی ہیں, تانے دیتی ہیں. مجھے تو ان کی عقل پہ حیرانی ہے. نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والے ایک اشتہار کی قیمت 1,80,00,000 بتا رہی تھی ڈالرز, جو پرائیویٹ لوگوں نے, بلکہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے اوورسیز پاکستانی, وہ ڈاکٹر عثمان وغیرہ, ان 4-5 لوگوں نے ذاتی اپنی جیب سے نیو یارک ٹائمز میں اخبار اشتہار چھپوایا. تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. اب امریکی پاکستانی لوگ ہیں, اللہ نے دیا ہوا خان سے محبت کرتے ہیں, ان حالات پر دکھی ہیں, انہیں تشویش ہے کہ یار زیادتی ہو رہی ہے, اشتہار انہوں نے چھپوایا. مریم نواز حالانکہ پاکستان کی عوام کے پیسوں سے اشتہار چھپتی, آپ کے پنجاب کے پیسوں سے. پاکستان کے تمام اخبارات میں ان کے فوٹوز ڈرامہ ایکٹریسز سے زیادہ چھپے ہوتے ہیں, پورے میک اپ. نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں تصویریں ان کی لگی ہوئی ہیں, داتا دربار کے لنگر سے لے کر محرم کی سبیلوں تک لگاتی رہی. اور دونوں بھائی شہباز شریف اور نواز شریف تو اپنے تھوبڑے, آپ کو پتہ ہے کوئی خالی جگہ ہے ٹھک, انہوں نے تو ٹوائلٹ تک نہیں چھوڑے. ٹوائلٹ کے اندر وہ پڑے لوٹے ان پہ بھی شاید لگا دیں, ٹیکسیوں کے اوپر بھی لگائے انہوں نے. تو یہ عوام کے پیسوں کی تصاویر تھی, لیکن عوام اس پہ نفرت سے کبھی گوبر تو کبھی اس پہ جا کے محسن نقوی کر رہا تھی. تو یہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا میں کسی عوام کے ساتھ اس طرح نہیں ہو رہا, یقین کریں. تو آپ کے اپنے حقوق ہیں, آپ کے سامنے میدان بھی ہے, گھوڑا بھی, اپنی طاقت دکھائیں پرامن انداز میں, پورے پاکستان میں باہر نکل کے دکھائیں کہ آپ کو واقعی اپنے حالات کی فکر ہے. اور یہ ساری گیم آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی جو خود نہیں بدلتی. تو اس لیے ہمت جمع کریں, ظلم کا یہ دور گزر جاتا ہے. اتنی پولیس نہیں ہے جتنے آپ 24 کروڑ ہے, یہ تو تقریباً سارے ملا کے بھی پورے کے پورے ملا لے تو کچھ لاکھ بھی نہیں بن سکتے. تو اس لیے کوشش کریں
کہ اپنے پرامن حق کے لیے پرامن انداز میں اپنا جمہوری اسلامی آئینی حق استعمال کریں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔